evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Idris. पाकिस्तान ने अमरीकी, बरतानवी और यूरोपीय यूनियन का दबाव मुस्तरद करते हुए फौजी अदालतों की कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया है। आज फौजी अदालतों ने सानह 9 मई का जुर्म साबित होने पर बानी तहरीक इंसाफ के भांजे हसन नियाजी समेत मजीद 7 मुजरिमान को सजाएं सुना दी हैं। अब तक 85 मुजरिमों को 9 मई का जुर्म साबित होने पर सजाएं सुनाई गई हैं। फौजी अदालतों में 9 मई वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम पर 105 अफराद के खिलाफ मुकदमा चला। 20 अफराद को रहा किया जा चुका है, जबकि 85 अफराद को सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद सज़ा सुना दी गई है। ISPR के बयान के मुताबिक फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल की, मुजरिमों को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुना दी हैं। हसन खान नियाजी वल्द हफीजुल्लाह नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। जिना हाउस हमले में मुलव्वस मियाँ इबाद फारूक को 2, रईस अहमद को 6, अरजम जुनैद और अली रज़ा को 6 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई। फौजी हिरासत में लिए जाने वाले 9 मई के मुल्ज़िमान पर चलने वाले मुकदमात की समाअत मुताल्लिका कवानीन के तहत मुकम्मल कर ली गई। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक है और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं, जैसा कि आइन और कानून में ज़मानत दी गई है। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट को बरकरार रखने के अपने अज़्म में साबित कदम है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सानिया 9 मई पानी PTI की साजिश थी। जरा देखिए। फैसला नहीं किया गया, ये बाकायदा तौर पे बहुत टाइम सर्व किया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से और प्रॉपर एविडेंसेस जो हैं वो कोर्ट में सबमिट की गई। और इस फैसले को ना सिर्फ हम वेलकम करते बल्कि हम समझते हैं कि इंसाफ का बोल बाला हुआ है। और इंसाफ का बोल बाला होने के साथ साथ अब मुल्क के अंदर कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दिफाई तनसीबात पे हमला करे। मिलिट्री कोर्ट्स का जो एक्ट है हमारी असेंबली ने पास किया है, असेंबली ने ये राइट दिया है, मुकन्नना ने ये राइट दिया है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, जब राइट टू फेयर ट्रायल भी है, तमाम हुकूक भी दिए गए हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे भी कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है और उसके साथ साथ एविडेंस भी ऐसी है, नाकाबिले तरदीद सबूत है आपके खिलाफ, आइंदा के लिए रास्ता बंद है कि कोई इस मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आज तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने अडयाला जेल में जाकर बानी PTI से मुलाकात की। मुलाकात में तहरीक इंसाफ की कमेटी ने बातचीत के पहले दौर पर तबादला ख्याल किया। बातचीत में अगले दौर के हवाले से मुतालबात की फहरिस्त पर मुशावरत हुई। बातचीत के बाद तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हामिद रज़ा ने बातचीत को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए 31 जनवरी तक का वक्त दिया है। देखिए। मुज़ाकरात के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है वो जनवरी एंड है। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। 2025 हालात 2 तारीख को हुकूमत को भी ये बात फॉर्मली आगाज कर दी जाएगी और आज आपके जरिए भी पहुंच जाएगी। एक जानिब तहरीक इंसाफ बातचीत की मेज पर आ रही है तो दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी की तहरीक को नाफिजुल अमल करार दे दिया गया है। अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा, जरा देखिए। मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, इसका मतलब रेमिटेंसेस अब आया। जो इमरान खान ने कहा था कि ना भेजें पाकिस्तान, वो कैंपेन खत्म हो गया। इमरान खान ने पहले तो उसकी क्लैरिफिकेशन किया। इमरान खान ने तो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल दिया है, बाकी अगर वो नहीं भेजना चाहेंगे तो वो अपनी मर्जी से नहीं भेजना चाहेंगे। और इन्होंने, इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके हैं। 22 तारीख दिसंबर को उन्होंने कॉल दे दी थी कि आप अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में बंद कर दें। दोनों मुतालबा जब पूरे होंगे, जब इसमें संजीदगी दिखाई जाएगी, फिर वो रेमिटेंसेस की कैंपेन को बंद करेंगे। ये वही बात है जो कल रऊफ हसन साहब की भी हमने आपको स्टेटमेंट दिखाई थी। वो कह रहे हैं कि जो सिविल नाफरमानी की डेट है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन कल जब हमने शेर अफजल मरवत साहब से ये बात पूछी थी तो वो कुछ और कह रहे थे, वो भी देखिए। रऊफ हसन साहब ने स्टेटमेंट दी है कि सिविल नाफरमानी की कॉल इन एक्शन है, एक्टिवेटेड हो चुकी है। मेरा ख्याल है रऊफ हसन साहब के बयान का एहतराम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिलवक्त जो है जिस तरह खान का बयान आया, खान तो इलम में है कि उसने ये कॉल भी दिए, इधर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। लिहाजा जब तक मुज़ाकरात के इब्तदाई 2-3 सेशन नहीं हो जाते हैं तब तक जो है ये रेमिटेंसेस के लिए जो कॉल है वो मौखर तस्वुर होगी। अलीमा खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। अली साहब, सबसे पहले तो आप बारहा कह चुके हैं हमारे प्रोग्राम में ही कि जो 9 मई में मुलव्वस है उनको सज़ा दी जाए। सो अब जो ये डेवलपमेंट हो रही है, आपके ख्याल से ये ठीक है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिल्कुल, जिन्होंने 9 मई में कानून तोड़ा उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो तो हमारी पार्टी की डिमांड है।
لیکن پراپر ایک جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ان کو جس پہ بھی الزام ہے اس کو پراپر موقع ملے کہ وہ ایک سول کورٹ میں اپنا حق دفاع استعمال کر سکے. اس طرح ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے نہ صرف ہم بلکہ پوری دنیا خلاف ہے. جہاں جہاں بھی ایک مہذب دنیا ہے, جہاں آئین یا قانون کو مانا جاتا ہے. عمران خان صاحب نے خود بارہا یہ بات کی کہ آپ ہمیں ہمارے CCTV فوٹیجز اس واقعے کے آپ دے دیجئے, اگر ہمارا کوئی کارکن اس میں انوالو ہوگا وہ خود اس کو پارٹی سے نکالیں گے. کوشچن سوری اگر اجازت دیں, یہ جو آج جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں یا جو 25 لوگوں کو پہلے سزائیں ہوئی تھی, یہ ان میں آپ کے کارکنان نہیں ہیں؟ دیکھیں بالکل حسان ہمارے کارکن ہیں, ہمارے کارکنان اس میں موجود ہیں, لیکن کیا ان کو فیئر ٹرائل ملا ہے؟ ہم تو اس پورے پروسیس کے خلاف ہیں جو ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہوا ہے. دیکھیے سویلین اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے جو دہشت گردی میں انوالو ہو, جو ایک عام موومنٹ میں انوالو ہو, جو جٹ لیگ ٹیررسٹ ہو. یہ ملٹری کورٹ صرف دو مقاصد کے لیے ہوتے ہیں. ایک, اگر آرمی کا اپنا کوئی پرسنل کسی انلیگل کام میں انوالو ہو, ظاہر ان کا انٹرنل میٹر ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی آرمڈ ریبیلین کرتا ہے, خدا نخواستہ کوئی دہشت گرد ہے, دہشت گرد تنظیم سے متعلق ہے, اس کے خلاف یہ آرمی ایکٹ اور ملٹری کورٹس کے لیے اجازت قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ نے دی تھی, سویلینز کے لیے تو نہیں. اور میرے سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے, آج بھی پوچھا گیا ایکسپریس نیوز پہ اور کل بھی, کہ آپ کے دور میں تو سویلینز کو سزائیں ملی, آپ نے اس پہ کچھ نہیں کہا. ہمارے دور میں, کیونکہ آپ کا اگلا سوال شاید یہی ہونا تھا, ہمارے دور میں آپ مجھے فریحہ صاحبہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ ہمارے دور میں مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام یا ALP یا کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی ورکر کو ایک سیاسی obviously جواب یہی ہے کہ 9 مئی بھی ان میں سے کسی نے نہیں کیا تھا. یہ آرمی انسٹالیشنز تھی, آرمی کا ایریا تھا. بٹ آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ 2014 میں جس وقت ملٹری کورٹس کی اجازت دی گئی آفٹر سانحہ APS, وہ پارلیمنٹ سے توثیق کروائی گئی, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پارلیمان سے توثیق ہو جاتی تو پھر یہ ٹھیک ہے؟ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں سیاسی کارکنان کا, عام سویلین کا نہیں ہونا چاہیے. ملٹری کورٹ صرف اس لیے ہوتے ہیں جہاں دہشت گردوں کو ٹرائل کیا جائے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے ابھی آپ نے ابتدائیے میں سنوایا کہ یہ بات کی گئی ہے کہ ان کو پورے کانسٹیٹیوشنل رائٹس اویلیبل ہوں گے اپیل کی سٹیج پہ. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے ان پاکستانیوں کو جن کا ایک فیوچر ہے, جو نوجوان ہیں, جو قوم کا مستقبل ہیں, ان کو آپ نے ایک فورم سے محروم کر دیا. اگر ان کا ٹرائل بطور سویلین سیشن کورٹ میں ہوتا تو سیشن میں ان کو پورا حق ہوتا آرگومنٹس کا, کانٹرا آرگومنٹس کا, ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا. ایک پراپر پروسیجر چلتا ہے. ملٹری کورٹس میں سمری ٹرائل ہوتے ہیں. اب یہ اپیل میں جائیں گے, جو ایک سٹیج آپ نے ان سے کم کر دی ہے. دیکھیں نارملی کسی بھی بڑے ٹرائل میں آپ کا سیشن ہوتا ہے, ہائی کورٹ ہوتا ہے یا پھر سپریم کورٹ. اب آپ نے ایک فورم ان سے کم کر دیا ہے, اور آپ مجھے بتائیے اپیل میں جا کے کیا یہ نئی ایویڈنس جمع کر سکیں گے؟ کیا وہ اس حق دفاع سے محروم نہیں ہوگے؟ لیکن ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس حوالے سے سراہ سکتے ہیں کہ اب ان افراد کو سویلین جیلوں میں منتقل کیا جا سکے گا, جیسا کہ آپ نے کہا ان کی اپیل بھی وہاں ہو سکے گی, تو اس کو آپ پازیٹیو نہیں سمجھتے؟ نہیں, لیکن کیا پازیٹیو ہے؟ ایک آدمی کو جیل میں رکھنا کیا پازیٹیو کام ہے؟ ایک مستقبل ہے ایک نوجوان کا, پاکستان کا مستقبل ہے. میں تو لیکن پاکستان کا مستقبل جا کے اپنی ہی فوجی انسٹالیشنز کے اوپر چڑھ نہ دوڑے نا, انہی کو آگ نہ لگا دے, ادھر ہی دہشت گردی جیسے مناظر نہ پھیلائے اپنے ہی ملک میں. ہونی چاہیے نا اس کی, تو اسی لیے تو کوئی اور نہیں, ہم تحریک انصاف, عمران خان صاحب, ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کریں, جوڈیشل انکوائری کریں, ملٹری ٹرائل نہ کریں, جوڈیشل انکوائری کریں. دوسری بات یہ ہے ایک بات کہنی ہے علی محمد خان صاحب, ٹھیک ہے انکوائری ہونی چاہیے, آپ کا موقف اس کی میں تائید کرتی ہوں, بٹ the question is کہ کچھ باتیں جو PTI مسلسل کہتی رہی وہ تو غلط ثابت ہو گئیں. آپ نے کہا لوگ ہمیں گھیر گھار کے لے کے گئے تھے, یہ لوگ PTI کے ہیں ہی نہیں, وہ لوگ PTI کے بھی ثابت ہوئے. نظر آ رہا ہے جو گھیر گھار کے لے رہے ہیں وہ بھی آپ ہی کے لوگ ہیں. آپ لوگوں کی, آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے آپ کی ہی پارٹی میں سے کس نے جا کے اسٹیٹمنٹ بتائی اور بتایا کہ یہ پلان بنا ہوا تھا. پھر ایک پورا پروسیس ہے جہاں تک آئی یہ بات, وہاں تک پہنچے, وہ تمام سپیچز آن ریکارڈ ہیں. اور پھر ایک ہی وقت میں 250 سے زیادہ مقامات پر کیسے لوگ نکل آئے وداؤٹ اے پلان؟ نہیں, پہلی بات تو یہ آپ نے اپنی طرف سے بڑا کچھ پریزیوم کر کے میرے سے سوال کیا. مجھے کسی پلان کا نہیں پتا, نہ کوئی پلان تھا. نہیں, آپ کو تو نہیں پتا, اس لیے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں. دیکھیں میں تو بھگت کے آیا ہوں, مجھے تو نہ عطا نہ پتا. یہ جو ملٹری کیس تھا
میرے پہ بھی بنا اور دہشت گردی کا بھی ساتھ ہی تھوپ دیا, سیکرٹ ایکٹ بھی تھوپ دیا. میں کوئی کلبھوشن یادو سے بھی بڑا کوئی غدار وطن لگ رہا تھا. کورٹ سے جب میری بریت ہوئی ہے, عدالت کے حکم پہ میں نکلا, میرا کیس ڈسمس ہوا ہے. میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں کہ میرے پہ غلط کیس بنا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان میں سے کتنے ہوں گے جن پہ غلط کیس بنا ہوگا؟ بیچارے تو ہوگی نہیں سزا. دوسری چیز یہ ہے, احتجاج ہوا, اس میں لوگوں نے لائن پار کی, کراس ایکسیس ہوا, لیکن آپ ان کو پراپر ٹرائل دیجئے. دوسری چیز اس سے ایک سٹیپ آگے کی میں بات کرتا ہوں, اس سے ایک سٹیپ آگے کی بات. دیکھیے ماضی میں ہم نے دیکھا, بڑی لمبی ہماری تاریخ ہے, کیا ریاست تنبیہ کرنے کے بعد کیا ریاست ماں جیسی نہیں ہوتی؟ کیا ریاست معاف نہیں کرتی؟ کیا ریاست موقع نہیں دیتی؟ اور کیا غلطیاں صرف ان سے ہوئی ہیں؟ ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے وکلا ملٹری کورٹس میں جب کیسز گئے وہاں پر نہیں آئے, چھوڑ دیا گیا لوگوں کو. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیں, اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف ILF نے ہمیشہ اپنے ورکرز کو, اپنی لیڈرشپ کو سپورٹ کیا ہے, اور اس کرائسس میں وہ کھڑے رہے ہیں, سٹینڈ لیا ہے ہمارے وکلاء نے, اور میجورٹی ان میں ایسے ہیں جنہوں نے کوئی فیس بھی چارج نہیں کی. اب کس کیس میں کون سا لیڈر جو ہے وہ نہیں گیا؟ دیکھیں, آپ کے پاس ٹاپ لیڈرشپ میں جو اس وقت ہیں وہ سلمان راجہ صاحب ہیں, حامد خان صاحب ہیں, جو لائرز کی میں بات کر رہا ہوں, بیرسٹر گور صاحب ہیں, اور بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں. یہ 4 ہیں. یہ پارٹی کی مختلف ایکٹیویٹیز میں بھی بزی رہتے ہیں, جاتے بھی ہیں کیسز میں, لیکن ان کے نیچے جتنی ہماری ILF کی ٹیمیں ہیں وہ ساری گئی ہیں. ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پہ راجہ صاحب یا گور صاحب نہ پہنچے ہوں, لیکن اسی دن ان کا کہیں اور ایکٹیویٹی ہوگی, یا پارٹی ایکٹیویٹی میں ہوں گے, یا عمران خان صاحب کے کسی کیس میں ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ہو سکتا تھا پارٹی نے ان میں کور دیا ہے, پروٹیکشن دی ہے, لیکن کمزوری یا گنجائش ہمیشہ رہ جاتی ہے. مذاکرات پہ آ جاتے ہیں. کام کیا جس میں بالکل آپ ایک ایمرجنسی میجر پہ جو ہے آپ نے کام کیا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیے نا, ہمارے وکیل جو ہیں انتظار پر جوتا صاحب, بیچارے کا, ہمارے بھائی کا, چھوٹے بھائی کا کوئی نام تک نہیں لے رہا. اس کے ساتھ جو ہوا ہے, کسی مہذب معاشرے میں ایک وکیل ایک کالے کوٹ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے؟ اور میں تو پاکستان بار کاؤنسل اور جو ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, اور ہائی کورٹ بار ہیں, اور ڈسٹرکٹ بار ہیں, ان پہ میرا بطور وکیل سوال ہے کہ باقی لوگ چھوڑیں, سیاست بھی ایک طرف رکھیں, جو بھی ہو. انتظار پر جوتا کے لیے کس نے آواز اٹھائی ہے؟ کیا وہ ایک وکیل نہیں تھا جو اس نے فیس کیا ہے؟ کیا وہ اس کا حقدار تھا؟ اب مذاکرات کی طرف آ جاتے ہیں. ایک طرف یہ مقدمات کے فیصلے بھی آ رہے ہیں, دوسری طرف آپ نے بھی سول نافرمانی کی تلوار لٹکائی ہوئی ہے. لگ نہیں رہا کہ دونوں کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے؟ خان صاحب نے آج کتنی بڑی بات کی ہے, اس کو تو کوئی اپریشیٹ کرے. جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے, ترجمان جو ہیں اس کمیٹی کے مذاکراتی کے, جو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی بات کی ہے. دیکھیں, عمران خان کسی اور کا نہیں معاف کر سکتے, عمران خان اپنی بات کر سکتا ہے. کسی اور کے گھر یہ ادریس شہید ہو گیا, اس کی شہادت کوئی معاف کر سکتا ہے؟ وہ تو اس کی فیملی کا کام ہے, اس پہ تو انصاف ملنا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے جو میرے اوپر گولی چلائی گئی اور جو میرے ساتھ ہوا, میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. بٹ باقی چیزوں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ہوگی, لیکن اس وقت لگ نہیں رہا کہ ماحول بہت سازگار ہے. آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں دونوں طرف کی ذمہ داری ہے کہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں, اسد قیصر صاحب ہے, عمر ایوب بھائی ہیں, یا اور جتنے کے ٹیم کے ممبر ہیں, یا حکومتی طرف جو ہے راجہ ثناء اللہ صاحب ہیں, یا عرفان صدیقی صاحب ہیں, یا راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں, یہ کچھ میں نے نام آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. ان میں سے زیادہ بلکہ اکثریت ایسے لوگ ہیں جو پولیٹیکل لوگ ہیں اور جو معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے, اگر 24 گھنٹے حکومت کی طرف سے گولہ باری ہو رہی ہے, گولہ باری مطلب تند و تیز بیان آ رہے ہیں, اوپر سے آپ ملٹری کورٹ سے سزائیں آ رہی ہیں, جناب ہمارے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ان پہ غلط پرچے کاٹے جا رہے ہیں, یہ کوئی ماحول ہے مذاکرات والا؟ آپ ماحول تو بنائیں. ماحول کس نے بنانا ہے؟ ہم نے تھوڑی بنانا ہے. سو الٹیمیٹم تو آپ بھی دے رہے ہیں, سول نافرمانی کی آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک شروع ہو چکی ہے, ڈیٹ جا چکی ہے, ریمیٹنسز نہ بھیجیں. سو یہ کون سا ماحول آپ کی طرف سے ہے؟ دیکھیں, میں تو یہ کہتا ہوں نا, میں نے تو دونوں کا لفظ دونوں یوز کیا ہے, لیکن ہمیشہ حکومت کے پاس دینے کے لیے زیادہ ہوتا ہے. ہمارے پاس کیا ہے دینے کو؟ ہم تو ایک اپوزیشن کی جماعت ہیں جس کو رگید کی دیوار سے لگایا گیا, جس کے لیڈر کو 500 دنوں سے آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, جس لیڈر کی آپ بات کر رہے ہیں جو جیل میں 500 دنوں سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے ان سے مسلسل. سو آج یہ بھی انہوں نے بتایا کہ بنی گالہ میں نظر بند کرنے اور پشاور جیل منتقلی کی ڈیل ان کو ملی تھی. یہ آپ کے علم میں ہے؟ نہیں, اس کا مجھے علم نہیں ہے, کیونکہ میں 15 نومبر کے بعد تو میری ملاقات ان سے نہیں ہو پائی. کئی دفعہ میں گیا ہوں, نہیں ملنے دیا. لیکن اگر ایسی کوئی ڈیل ان کو ملی بھی ہے, آپ عمران خان صاحب کو بطور صحافی جانتی ہیں,
کیا عمران خان اس طرح کی ڈیل لے گا؟ نہیں ایسا آدمی ہے. یہی کہا کہ میں نے بات ہے. میں تو دیکھیں میں تو بچپن سے خان کو فالو کرتا ہوں, میرے تو بچپن سے چائلڈ ہوڈ ہیرو بھی ہیں. جب وہ فاسٹ بالر تھے, آل راؤنڈر تھے, اگر ان کو کوئی یہ کہے, اس کو میں ایسے کہوں گا کہ خان صاحب کو آپ کو یہ کہیں کہ جب وہ اپنی پیک پہ فاسٹ بالنگ کرتے تھے, جب سنیل گواسکر جیسے اور رچرڈ جیسے لوگ ان سے ڈرتے تھے, ان کو کوئی کہے کہ آپ قادر کی طرح اسپن بالنگ شروع کر دیں, وہ مانے گا یار وہ فاسٹ بالر ہے, وہ ایک نیشنل ہیرو ہے, نیشنل اپنا لیڈر ہے, وہ باہر آئے گا تو اپنی شان سے آئے گا, اپنی عزت سے آئے گا. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں, کل میں نے پروگرام میں کی, آپ کے پروگرام میں بھی کرتا ہوں. 13 نومبر کو خان صاحب سے میں نے ایک بات کی, میں ان کو کہا کہ خان صاحب آپ اس جگہ سے نکلیں عزت کے ساتھ, اور اگر گفتگو سے معاملات حل ہوتے ہیں, لیکن آپ جب نکلیں اس میں کوئی ڈیل میل نہیں ہونی چاہیے, اس میں یہ لگ رہا ہے آپ کی بات کا بھی سنی ہے, کیونکہ آج انہوں نے کہا ہے کہ جیل سے باہر ہاؤس ریسٹ میں بھی نہیں جاؤں گا, گھر بھی نہیں جاؤں گا, مکمل رہائی کے بعد گھر جاؤں گا, کیسز کا سامنا کروں گا. انہوں نے میری کیا بات سننی ہے, ہم ان کے ورکر ہیں, وہ ہمارے لیڈر ہیں, لیکن میں نے ان کو اپنی رائے کا اظہار کیا کہ اس جگہ سے آپ نکلیں, لیکن ایسی سچویشن میں کہ آپ باہر جا کے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ فلی جس طرح آپ چاہتے ہیں وہ آپ کریں. ایک میں نے البتہ ان کو بات کی تھی, اور میرے خیال میں اس پہ ہماری جماعت کی طرف سے ضرور بات ہوئی ہے, خان صاحب کی طرف سے بھی آئی ہے, اور وہ یہ تھی, میں نے خان صاحب کو یہ بات کی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شاید آپ سے بڑا خوف ہے کہ پتہ نہیں خان صاحب نکل کے کیا کوئی انتقام لے گا, پتہ نہیں کیا کوئی وہ کر دے گا ہمیں. تو وہ خوف ضرور دور ہونا چاہیے ہماری طرف سے. اور اس پہ اس وقت بھی میں نے اڈیالہ کے بار بات کی تھی کہ خان صاحب جو ہیں باہر نکل کے کبھی انتقام نہیں لے گا, اور آج بھی خان صاحب کی طرف سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اپنی ذات کی جہاں تک بات ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے پہ حملے کے اس کو بھی جو ہے میں اس پہ انتقام نہیں لوں گا. اتنی بڑی بات, اتنا بڑا جگرا کبھی کسی میاں صاحب نے, کبھی کسی زرداری صاحب نے دکھایا ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. کل ہمارے پروگرام میں ساجد طارق صاحب موجود تھے. اس سے پہلے جب ہم امریکن الیکشن پہ ٹرانسمیشن کر رہے تھے تب بھی وہ ہمیں جوائن کرتے رہے. آج ہمارے ہی پروگرام کا ایک کلپ لگا کر عاطف خان صاحب جو کہ یو ایس بیسڈ ہیں, پی ٹی آئی کے ہیں, انہوں نے ٹیگ کر دیا رچرڈ گرینیل صاحب کو. اور کیونکہ کل بات ہوئی تھی رچرڈ گرینیل کی, وہاں پر رچرڈ گرینیل نے جواب دیا ہے کہ جو ساجد طارق صاحب کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. میں ذرا اس کو ایڈٹ کر کے بتا رہی ہوں جو انہوں نے بات کی. انہوں نے بڑا اسٹرانگ ورڈ یوز کیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا, یہ تاثر دیا ہے کہ ان کا تعلق نہیں رہا ہے کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے یا ان کی کلوز کوارٹرز میں, اور یہ فیکٹ چیک کرنا چاہیے ان کو, تو پتہ چل جائے گا. آگے انہوں نے لفظ فراڈ کا بھی استعمال کیا ہے. آئی تھنک ساجد طارق صاحب کو اس پہ ضرور کامنٹ کرنا چاہیے. علی محمد خان صاحب, رچرڈ گرینیل اس وقت پی ٹی آئی کے لیے تو بہت ہی زیادہ اہم ہو چکے ہیں. گورنمنٹ بھی ان سے ناراض ہے, بار بار ریئیکٹ کرتی ہے, پھر ان کا جواب آ جاتا ہے. سو آپ خوش ہیں رچرڈ گرینیل کی ان ٹویٹ سے؟ دیکھیں, اگر ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی بات وہاں سے آتی ہے تو وہ تو دنیا بھر سے آتی ہے. وہ میرے خیال میں وہ امریکہ سے بھی آتی ہے. دیکھیں, دنیا بھر سے آتی ہے, اس کو آپ انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے. ہماری وہی اسٹیٹڈ پوزیشن اپنی جگہ پہ موجود ہے. انٹرفیئرنس کے حوالے سے کسی ملک کی اسٹیٹ انٹرفیئرنس کے ہم حق میں نہیں ہے. اگر وہاں سے ہیومن رائٹس جو ہے, ملٹری کورٹس ہیں, ملٹری کورٹ سے سویلینز کے خلاف فیصلہ آ گیا, اس پہ یورپین یونین سے بات ہوگی, اس پہ یونائٹڈ نیشن سے بھی بات ہوگی. پہلے سے بات کریں نا, وہ تو بات کر رہے ہیں کہ ریلیز کر دیں بانی پی ٹی آئی کو. بار بار وہ یہی بات کر رہے ہیں, پھر ٹیگ کر کے جو ذرا دوسری طرف کی بات کرتا ہے اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس قدر عظیم ترین طریقے سے وہ محبت کا اظہار کریں پی ٹی آئی کے لیے. سو یو آر سیئنگ کہ دس از ویلکم. اتنے عظیم ترین طریقے سے کہ گورنمنٹ کو شک ہوا کہ شاید ہیک ہو گیا ان کا اکاؤنٹ, کوئی پی ٹی آئی کا ورکر چلا رہا ہے. دیکھیں, اسٹیٹ لیول پہ کوئی انٹرفیئرنس تو نہیں ہے, ایک انڈیویجول کا ایک ایکٹ ہے. یہ تو مجھے تو آپ کی اگین میں دوبارہ تعریف کروں گی کہ ایک زبردست جو اسپیچز آج تک ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں, ان میں سے آپ کی ایک اسپیچ تھی. آپ نے کہا میرا لیڈر امریکہ کے آگے کھڑا ہوا ہے, امریکہ سے لڑا ہے. یاد ہے آپ کو؟ یو سیڈ اٹ ان دی پارلیمنٹ. اب تو پھر جب اب امریکہ ٹھیک ہے تب امریکہ غلط تھا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو کی فیکٹر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ. جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ان سے پہلے بائیڈن تھے. خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ امریکن الیکشن ہو گیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے ہیں, تو میرے سامنے اڈیالہ جیل کے اندر انہوں نے میڈیا کو یہ کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ آپ کی رہائی کے لیے کال کریں گے,
کیا وہ رول پلے کریں گے؟ تو خان صاحب نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، ہم اس ایڈمنسٹریشن سے صرف یہ توقع رکھتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے مقابلے میں یہ ہمارے معاملات میں کم از کم نیوٹرل رہے گی. دیٹس آل، یہی بات. سر نیوٹرل سے تو بات بہت آگے چلی گئی، وہ تو بالکل آپ کے ساتھ ہی کھڑے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں اصل میں امتحان تو خان صاحب کا تب ہوگا نا. دیکھیں ایک بار امتحان کرسی پہ خان صاحب کا قدرت نے لیا، اور وہ یہ تھا کہ جب اڈوں کی بات ہوئی خان صاحب نے اسٹینڈ لیا. اب اگر وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں، آپ مجھے بتائیں اگر ویسی صورتحال پھر ہو، کیا عمران خان صاحب کمپرومائز کریں گے یا وہ اسٹینڈ لیں گے؟ میں تو سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کمپرومائز ہوا ہی ہے تو حالات تبدیل ہو گئے. ہاؤ ڈو وی نو؟ میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان ایک بار پھر اپنے اقتدار کی بلی چڑھ کے نا وہ پھر اسٹینڈ لیں گے، کیونکہ ان کا کام ہی پاکستان کی پی ٹی آئی امریکہ میں لابنگ کیوں کر رہی ہے؟ اسٹینڈ لینا ہے. انہوں نے یہاں تک خبریں آئیں کہ ابھی یہ بھی لابنگ ہو رہی ہے کہ ان کا نام آئے، انوائٹ آئے ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری میں شرکت کے لیے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا آفیشلی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے یا جنرل سیکرٹری نے یا اپوزیشن لیڈر نے، ہمارے جو آفیشل اپوزیشن آفس بیئرز ہیں پاکستان میں، اس نے آفیشلی کوئی لابی نہیں کی، کسی کو رابطہ نہیں کیا؟ وہاں پہ لاکھوں پاکستانی ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، دنیا بھر میں کروڑوں. عمران خان صاحب پولیٹیشین بننے سے پہلے بھی ایک انٹرنیشنل شخصیت تھے، ایک کاسموپولیٹن سٹیزن ہے، ورلڈ گلوبل کمیونٹی کے ایک جو ہے وہ ایک آئیکن ہے. ان کے لیے دنیا بھر سے آواز اٹھتی ہے. اب کس کس کو یہ لوگ خاموش کریں گے؟ اب کس کس کو میرا کوشچن یہ ہے کہ لیٹ سے آپ لوگ اقتدار میں آتے ہیں اور کوئی اسی طرح کی ٹویٹس آنا شروع ہو جائیں یو ایس اے سے. ابھی تو ایڈمنسٹریشن کا حصہ نہیں ہے، بٹ اب ایڈمنسٹریشن یہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جس کا وہ حصہ ہے، اور وہ آ کے کہنا شروع کر دے کہ یہ آپ نے غلط بندہ ڈالا ہوا ہے جیل میں، یہ آپ نے غلط بات کی ہے، تو آپ پی ٹی آئی ٹھیک کچھ ریاکٹ نہیں کرے گی؟ دو باتیں ہیں. دیکھیے اوپینین دینا ایک اور چیز ہے، مینیپولیٹ کرنا ایک اور چیز ہے. جو عمران خان صاحب کے خلاف رجیم چینج ہوئی جس میں باقاعدہ برٹن انٹرفیرنس ہوئی باہر سے، کیونکہ شوقیہ ڈیمارچ کیا گیا تھا، شوقیہ تو ڈیمارچ نہیں کیا تھا نا. تو اگر برٹن انٹرفیرنس کبھی بھی ہوتی ہے، ہمارے دور میں ہو، کسی کے دور میں ہو، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، اس کے تو ہم ہمیشہ خلاف ہیں. بلکہ ان حالات میں جب عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، ان کے لیے وہاں آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے. جیسی سینکشنز کی بات ہوئی ہے ہمارے میزائل پروگرام پہ، عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے اس کے خلاف بات کی ہے کہ ہم کسی سینکشن کو پاکستان کے میزائل پروگرام یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے خلاف اس کو نہیں مانتے. یہ ہوتا ہے لیڈر جیل کے اندر بیٹھ کے بھی اسٹینڈ لے رہا ہے. لیکن یو ایبسولوٹلی فائن کہ 47 کا ان کا کوئی بیان مجھے بتا دینا. خان صاحب کو تو میں نے بتا دیا، آپ کو کوئی سخت بیان بتا دیں ویسے ذرا منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے. میاں صاحب ویسے بتا دیں، ویسے آج کل میاں صاحب ہیں کدھر، پائے کدھر جاتے ہیں؟ شہباز صاحب سے افغانستان میں پاکستان نے کارروائی کی، آج بانی پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کر دی. دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں، خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ تعلقات بہتر ہونے چاہیے. ہمارا اس پہ نقطہ نظر بڑا سمپل ہے، بڑا اسٹریٹ ہے کہ پاکستان کے خلاف اگر کوئی دہشت گردی کرے گا، پاکستان میں دراندازی کرے گا، ہمارے پاس اس کا حق دفاع ہے، ہم اس کے خلاف ایکشن کریں گے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اگر کسی فورن ٹیریٹری میں جا کے آپ اٹیک کر رہے ہیں اپنے ٹارگٹ پہ، آپ وہاں کی جو حکومت ہے ان کے ساتھ آپ اپنا رابطہ کاری کیجئے، کیونکہ افغان طالبان جن کی ادھر حکومت ہے انہوں نے کبھی پاکستان کو ماضی میں اٹیک نہیں کیا تھا. اتنی بار رابطہ کاری ہو چکی ہے، وہ نہیں مانتے. کیسے ہم اپنی اسٹیٹ کے اوپینین سے الگ ہو سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. میں تو آپ کو ایگزامپل دی کہ ایسا ہوا ہے. آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کتنا انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں ایکشن کریں، ہم ادھر کریں طالبان کے خلاف. آپ تو اسی علاقے کے ہیں، آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کتنی قربانیاں دی ہیں. سو جب دوسری سائڈ آپ کی بات ہی نہیں سن رہی، ان پر ٹرسٹ نہیں ہے نا. ان کی پالیسی کیا ہے؟ یہ جو 16 مہینے شہباز صاحب پہلے بیٹھے تھے، بلاول صاحب ان کے وزیر خارجہ تھے، بلاول صاحب کو آپ پہ ٹرسٹ تھا؟ آپ کے زمانے میں کون سی کارروائی ہوئی؟ آپ کے زمانے میں تو اوپن کر دیا گیا، آ جائیں ادھر واپس آ جائیں. اب جب بات تو کرنے دیا کریں. آج کل آپ بہت ففتھ گیئر میں گاڑی چلاتی ہیں. دیکھیے علی محمد گیا تھا کابل، میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، عمران خان کے حکم سے گیا تھا. محمد علی جناح ہسپتال کا افتتاح کرنے کو $18 ملین کا پروگرام تھا. وہاں جا کے جب ہم نے افتتاح کیا، وہاں افغانیز نے مانا کہ پاکستان نے ہمارے لیے کچھ کیا. 2 دفعہ ہم نے پوری امت مسلمہ کو اکٹھے کیا اور پہلی بار امن قائم ہو رہا تھا. اور کابل اور اسلام آباد میں ہمیشہ کابل جو ہے وہاں پاکستان کے خلاف ایک مخاصمت کا جذبہ پایا جاتا تھا، خاص کر جب سے انٹرفیئرنس اشرف غنی کے دور میں بڑی تھی. پہلی بار
ایک تعلق بحال ہو رہا تھا, ایک بارڈر اوپن ہو رہا تھا, ایک بزنس اپرچونٹی کریٹ ہو رہی تھی. ہمارے جانے کے بعد بلاول صاحب ایک دفعہ نہیں گئے. وہ اتنا کوئی آپ کو ڈر لگتا ہے کابل سے؟ کیا مسئلہ ہے؟ میں دوبارہ یہ کہتا ہوں, ہم پاکستان کی سلامتی پہ 1 انچ کمپرومائز نہیں کریں گے. دہشت گردی کے خلاف ہمیں بھرپور جواب دینا چاہیے, لیکن کابل اور اسلام آباد کے بیچ میں تعلقات بہتر ہونے چاہیے. یہاں آپ کی فارن منسٹری کام کرتی ہے. کدھر ہے آپ کا فارن منسٹر؟ ویسے بائی دا وے وہ ہے کدھر؟ چلیں ایک آخری کامنٹ کہہ لیں یا کچھ, بیکاز آپ سے بڑا اچھا تعلق ہے. یہ آپ لوگوں کے بارے میں میمز اصل میں تو آپ لوگ بناتے ہیں, لیکن ایک بن رہی ہے کہ آج خبر آئی ہے امریکہ ہمارا بھائی ہے. یور کامنٹ؟ دیکھیں بھائی, چلیں ہنس دیں, ہر وہ شخص ہے کہہ دیں فنی ہے. بھائی ہمارا ہر وہ شخص ہے جو پاکستان کی سلامتی پہ کمپرومائز نہیں کرتا. امریکہ کو اگر کبھی ماضی قریب میں پاکستان سے کبھی تگڑا جواب آیا ہے, وہ ایک ہی مرد میدان نے دیا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. شہباز صاحب ذرا ہمت کریں نا, ہمت کریں تھوڑی سی. چلیں دیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. ہم ایک بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. پاکستان نے افغان سرزمین کے اندر دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی کامیابی سے سر انجام دے دیا ہے. اس حوالے سے دفتر خارجہ نے افغان حکومت کا واویلا مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اپنے عوام کے لیے متحد ہے. پاکستان نے افغانستان کی سرحدی علاقوں میں آپریشن کیا ہے. انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن پاکستان کی طرف سے افغانستان کے سرحدی علاقوں میں کیا گیا ہے. یہ کارروائی پاکستانی شہریوں کی سلامتی کو لاحق خطرات کی بنیاد پر کی گئی. پاکستان کا افغانستان کے اندر موجود دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنانا ملک دشمنوں کے لیے واضح پیغام ہے. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ملک دشمن قوتوں کی جانب سے پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاعی نظام کے خلاف بھی سازشیں عروج پر نظر آئیں, اتنی کہ ایکسپوز ہوتی ہوئی نظر آئیں. امریکہ کی جانب سے حال ہی میں 4 اداروں پر لگائی گئی پابندیاں بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں. پاکستان کے پاس موجود شاہین 3 اور ابابیل میزائل کی لانگ رینج اور خصوصی صلاحیتوں سے صرف بھارت ہی نہیں بلکہ امریکہ بھی خوفزدہ ہو چکا ہے. ان میزائلز کی لمبی رینج اور ہدف کو درست انداز میں نشانہ یعنی ٹارگٹ کو سیدھا ہٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنا رہی ہے. اسی وجہ سے پرابلم ہے بھارت کو, اسرائیل کو, امریکہ کو اور دیگر پاکستان مخالف قوتوں کو. وہ خوفزدہ نظر آ رہے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن کی قومی سلامتی کے نائب مشیر کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, ذرا یہ دیکھیے. پاکستان کے پاس اس وقت کون کون سے ایسے میزائلز موجود ہیں جن سے پاکستان کی جو مخالف قوتیں ہیں وہ پریشان نظر آ رہی ہیں. لیٹس ہیو اے لک. میڈیم رینج یا درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 3 کی رینج 2750 کلومیٹر اور ابابیل کی رینج 2200 کلومیٹر ہے. یہ میزائل MRV کہلاتے ہیں. سب سے بہترین صلاحیتوں والے میزائل سسٹمز پر یہ مشتمل ہیں. پاکستان نے 2017 میں ابابیل میزائل کا پہلا تجربہ کرنے کے بعد 18 اکتوبر 2023 کو ابابیل میزائل کی ایک نئی قسم کا تجربہ کیا تھا. افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کو نشانہ بنا کر پاکستان نے کیا میسج اپنا کلیئرلی بتا دیا ہے. اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے, ہم اس سے بات کریں گے. قمر چیمہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. چیمہ صاحب, جو ایکشن لیا ہے پاکستان نے, افغانستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی ہے, وہ کس قدر ضروری تھی؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں تھوڑی پرو ایکٹیو اپروچ اڈاپٹ کرنے کی ہے افغانستان کے حوالے سے. یہ جو کارروائی کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ دہشت گرد چھپے ہیں وہاں پہ. تو ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہ تو ہم پراپرلی کوئی ڈپلومیٹک آفینسو افغانستان کے خلاف لانچ کر سکے ہیں گلوبل سٹیج پہ. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ چیزیں تب آپ کے کام آتی ہیں جب ہم انٹرنیشنلی یہ چیزیں بتا سکیں دنیا کو. دیکھیں آج تک ہم اپنے خطے کے اندر کنسنسس پیدا نہیں کر سکے, ہمارا فارن آفس, کہ افغانستان کے اندر جو TTP بیٹھی ہوئی ہے وہ کس طرح پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو ہارم کر رہی ہے. افغان طالبان کس طرح کمپلیسٹ ہے اس کے اندر. کیا ہم نے ایران کے اندر سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ, رشیا کے ساتھ کوئی ایسا میکانزم ڈیولپ کیا ہے؟ تمام ممالک تو اس چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں افغانستان سے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں. آپ ضرور تعلقات ڈیولپ کریں, آپ ضرور ان کو ریکگنائز کریں, لیکن کوسچن یہ ہے کہ یہ کس نے اجازت دے دی؟
کیا دوحہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ اور افغان طالبان کا، کیا اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی؟ میں تو اس سارے پروسیس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیوں پاکستان ایک ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ نہیں کر سکا، ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ سو اس میں آپ فورن آفس کو بلیم کریں گے؟ دیکھیں میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بلیم کروں گا، میں فورن آفس کو، حکومت وقت کو، اپنے انسٹیٹیوشنز کو کہوں گا کہ بھائی کس چیز کا انتظار ہے؟ کل جو محمد صادق صاحب گئے ہیں کیا بات کر کے آئے؟ ہمیں کچھ بتائیں تو صحیح، افغان طالبان کیا کرتے ہیں؟ ہم نے جن لوگوں کو پاکستان سے نکالا تھا جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھے، سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے وہ 20-20 ہزار دے کے واپس آ رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ سو مجھے تو کوئی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں فریحہ ادریس صاحب فورن آفس کی چیزیں کلیئر کرنے کی، ہمارے فورن منسٹر صاحب تو بولتے ہی نہیں ہے۔ وہ ایک میڈم کی بات ہے، ہماری بڑی اچھی میڈم بلوچ بڑا اچھا پاکستان کی جو بھی ایک آفیشیل پوزیشن ہے سامنے رکھ دیتی ہے، جو آپ نے ایڈوکیسی کرنی ہے وہ اس طرح بند کمروں میں بیٹھ کے ایڈوکیسی نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں چیمہ صاحب، افغانستان اس کارروائی کے جواب دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے، یہ دھمکیاں کس قدر آپ سمجھتے ہیں کہ ایکچولی مٹیریلائز بھی ہو سکتی ہیں؟ فریحہ صاحبہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو مارا گیا ہے یہ پاکستانی ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر وہ پاکستانی ہیں تو آپ کس چیز کی پھر ہمیں دھمکی دیتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کہتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، تحریک طالبان پاکستان ہے، تو آپ نے کیوں کر کے ان کو ہوسٹ کر بنا کے رکھا ہوا ہے؟ آپ کیوں ان کے ہوسٹ ہیں؟ کیوں ان کو وہاں پہ رکھا ہے؟ ہم نے جب ایک اور نیبرنگ کنٹری کے اندر حملہ کیا تھا تو جو بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے لوگ مارے گئے تھے تو ان کے بارے میں بھی کہا گیا تھا وہ پاکستانی ہیں۔ ہم نے افغانستان پہ حملہ کیا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے۔ تو بھائی کیوں ایسے دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہو؟ یہ بھی تو سوال سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فریحہ ادریس صاحبہ جب تک پراپرلی ایڈوکیسی نہیں کریں گے، until unless we don't have a strong advocate who will speak for Pakistan's foreign policy، ہماری بات دنیا تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ دنیا ہمارے کہتی ہے جی یہ lawlessness ہے وہاں پہ حالات خراب ہے، ہم انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ فورن آفس ایک ویکلی سٹیٹمنٹ دے کے چپ کر جاتا ہے، حکومت جو ہے وہ اس سے پی ٹی آئی کنٹرول نہیں ہوتی۔ ریچرڈ وہ گرنیلی ہمیں لے کے بیٹھ گیا ہے اور ہم یہاں پہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں جی کہ ہم افغان طالبان کیا کریں گے، کرنا انہوں نے کیا، دہشت گرد مارے ہیں پاکستان نے وہاں پہ۔ رائٹ، سو ریچرڈ گرنیل کا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا، وہ آپ کی نظر میں کتنی اہم ہیں ان کی ٹویٹس؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس دن ٹرمپ نے حلف اٹھانا ہے اس ٹویٹر اکاؤنٹ نے بند ہو جانا ہے، کیونکہ وہ ٹویٹر اکاؤنٹ اس وقت لگتا تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ چلا رہے ہیں۔ ریچرڈ گرنیل وہ ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں چلا سکتا جس طریقے سے وہ، اگر آپ کا یہ کلپ ہم نے ٹویٹ کر دیا نا تو انہوں نے اس کا جواب دے دینا ہے، کل ہمارے پروگرام کا جواب دے دیا انہوں نے۔ یہ آپ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے یہ 20 جنوری کے بعد نہیں بولے گا، اس کی 20 جنوری 2025 وہ تو اس لیے نہیں بولے گا، ظاہر ہے دین ہیل ہیو اے پوزیشن ان ایڈمنسٹریشن، تو پھر وہ اپنا اوپینین نہیں دے سکیں گے، لیکن ان کا اوپینین تو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا سب کو۔ میڈم اچھے طریقے سے کوئی سمجھ نہیں آیا، یہ تو ہماری اپنی پینک ہے کہ امریکہ سے کوئی بندہ بھی بولے تو پاکستان میں میڈیا اچھال دیتا ہے اس کو، اور تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو بریگیڈ ہے وہ اس کو اس طرح سے پک کرتا ہے۔ اوور ریئیکٹ کیا آپ کے خیال سے؟ پاکستانی گورنمنٹ نے بھی اوور ریئیکشن دکھا دیا، اگنور کرتے ایک بندے کی اپنی اوپینین تھی۔ میں کہتا ہوں پاکستانی گورنمنٹ نے کوئی بیان دیا مجھے تو پتہ نہیں ہے، وہ تو خواجہ آصف صاحب اور باقی لوگ لگے ہیں۔ فورن آفس نے کہا ایک انڈیویجول معاملہ ہے، ہم اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ فورن آفس کو پتا ہے کہ یہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے۔ جب پورٹ فولیو ہوگا تو دیکھیں گے۔ یہ 20 جنوری فریحہ ادریس صاحبہ 20 جنوری 2025 دھیان سے چیمہ صاحب، یہ نا پورٹ فولیو بھی ہو جائے اناؤنس، تو ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی ہم بولتے ہیں اس کا جواب آ جاتا ہے وہاں سے۔ ان کا پورٹ فولیو اناؤنس ہو چکا ہوا ہے جی، وہ از اے اسپیشل انوائے فار نارتھ کوریا فار دا مومنٹ، پر چینج بھی ہو سکتا ہے پورٹ فولیو۔ میں کہتا ہوں ہونے دے میڈم، ہمیں یہاں کس چیز کی پریشانی ہے؟ نہیں ہے، سو آپ کہتے ہیں پریشانی ہونا چاہیے۔ آپ اسرائیل کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے اعتراف کے بعد اب ان کو ایک جواز مل گیا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں اسرائیل نے کیوں اس مومنٹ پر یہ اعتراف کیا ہے؟ اٹ آلموسٹ لکس لائک اے پرووکیشن۔ دیکھیں کیوں نہ کریں وہ، دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ جو اسماعیل ہانیہ جو ہے کس کے ٹارگٹ پہ تھا؟ ظاہری بات ہے اسرائیل کے ٹارگٹ پہ تھا۔ بیسیکلی یہ سٹیٹمنٹ جاری کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ ایران کا جو اپریٹس ہے وہ کتنا کمپرومائزڈ ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو سیریا میں ہم نے کیا ہے، جو غزہ میں ہوا ہے، جو لیبنان میں ہوا ہے، اور جو آئندہ ہونے والا ہے، کہ تم اتنے کمزور ہو، کمپرومائز ہو،
اور کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت جو انہوں نے سیریا میں لوگ لا کے بیٹھے ہیں اور جس طرح کی ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے, یہ بیسیکلی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کے مقابلے میں ہم آپ کو کھڑا کر رہے ہیں وہ بہت کمزور جو ہے وہ گروپ ہے. سو اب اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی. سو لہٰذا آپ نے اگر پاور میں رہنا ہے تو ہمارے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک خطے کے حوالے سے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ایران کے اندر جو وہاں پہ جو رجیم ہے اس کے اندر ہی ان کے وہ دے ہیو لاسٹ دا کنٹرول. یہ سگنلنگ کرنا ضروری ہے. جس طرح انہوں نے پیجر ڈیوائسز جو تھیں وہ پھٹی تھی لیبنان کے اندر, وہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ 15 سال پہلے انہوں نے خریدی تھی اور بڑی سستی قیمت سے ایک شیڈو کمپنی سے خریدی. تو مجھے یہ بتائیں کہ 15 سال سے تو وہ سن رہے تھے یہ پلان کیا کر رہے ہیں اور بول کیا رہے ہیں اور کون کدھر جا رہا ہے. تو اگر وہ پیجز ڈیوائسز پھٹ سکتی ہیں تو کیا ان کو سنا نہیں جا رہا ہوگا؟ سو میرا خیال ہے کہ وہ سارا کچھ بتا رہے ہیں کہ آپ کی ہر چیز کمپرومائز ہے اور ہم آپ وی آر ان کنٹرول ناؤ بیسکلی. تو پھر گریٹر اسرائیل کے لیے راہ ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, اٹس ٹو ارلی ٹو کلیم گریٹر اسرائیل, لیکن یہ چیز تو پتہ چل رہی ہے کہ اسرائیل کا خطے میں کنٹرول جو ہے وہ انہینس ہو گیا, بڑھ گیا. تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ایران کا بھی بتا دیں, ایران کرے گا ریئیکٹ یا اس کو کرنا چاہیے؟ کس چیز پہ بلا جی؟ یہ جو اب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ ہم ہی انوالو تھے اسماعیل ہانیہ کی شہادت میں, اس پہ ریئیکٹ؟ دیکھیں ایران کی لمیٹیشنز بہت ہیں. ایران تو ابھی اسٹریٹجائز کرے گا, پلان کرے گا, اپنا گھر ٹھیک کرے گا. ایران کے لیے تو بہت سارے پرابلمز کھڑے ہو گئے ہیں. گھر میں اپنی لیڈرشپ ہیلی کاپٹر میں کریش کر گئی, خطے میں تمام پراکسیز جو ہیں وہ لیڈرشپ ساری اڑا دی گئی. اسٹریٹجک ڈس ایڈوانٹیج میں ہیں لیبنان کے اندر, سیریا کے اندر, فلسطین کے اندر. ایک صرف ہوتی ریبلز ان کے پاس رہ گئے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں, ابھی ریسنٹلی ان سے بھی انہوں نے حملے کروائے ہیں. سو ایران کے پاس تو ابھی وہ کہتے ہیں نا پاز اینڈ تھنک, ابھی تو وہ سوچیں گے, رکے ہیں, سوچیں گے, پلان کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. سو ایران ابھی اس وقت کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی پرو ایکٹیو طریقے سے انگیج کر سکے. سو جو بائیڈن انتظامیہ نے جاتے جاتے میزائل پروگرام کی وجہ سے پاکستان کی کمپنیز پر پابندی عائد کی ہے, ہمیں نہیں پتا ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کیا کرے گی. کیا ایک پرابلم ہے پاکستان کے میزائل پروگرام سے امریکہ کو؟ دیکھیں یہ ہمیشہ ایک شروع سے یہ پروگرام کے حوالے سے ان کو مسئلہ رہا ہے, لیکن پاک امریکہ تعلقات بڑے مضبوط فوٹنگز پہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ ان کے جیسے جیسے معاملات چیزیں مڈل ایسٹ میں انفولڈ ہو رہی ہیں, یہ ایک ایشو تو مزید ان کے لیے ہے. اور ضروری نہیں یہ امریکنز خود کر رہے ہوں, یہ بھی ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہو کہ اس کو ہمیں کیئرفلی دیکھنا ہے, کیونکہ اب تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے ایران کے اندر کسی قسم کی کارروائی ہو جائے. تو کہ پاکستان کیونکہ نیبرنگ کنٹری ہے تو کس طرح ریئیکٹ کرے گا. جیسے ہم نے جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تو ہم نے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ مل کے ان کو گرم پانیوں تک ایکسیس کی بات کی تھی کہ ہم نے روکنی ہے. تو وہ بیسیکلی ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہے. باقی امریکہ سے ہمارے بڑے مضبوط اور لانگ ٹرم تعلقات ہیں, شروع سے رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. تو یہ ایک ٹائم بینگ کے لیے کئی دفعہ سگنلز دیے جاتے ہیں اور ہمارا انٹرسٹ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا میزائل پروگرام ڈیفینسو ہے. باقی ہم نہ تو پریسٹیج فیکٹر کے لیے میزائل پروگرام رکھا ہوا ہے اور نہ ہی ہمارے بھارت جیسے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. یقیناً انٹرنیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری ڈیولپمنٹس, اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہو نہیں سکتا کہ ہم انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سے الوف ہو کر رہ سکیں. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو کیپ این آئی آن دا انٹرنیشنل سیناریو ایز ویل. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.